बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 66 इकसा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 67 मुलायजा फरमाएं। शारिक बाबू, सुरंग में से नौलखे की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ चले गए हो शारिक बाबू, हमें तो बाहर निकालो। ये आवाज़ सुनकर अफगान की आंखों में चमक सी उभर आई। वो जलकर सुरंग के किनारे पर आ गया और नीचे झांकने लगा और फिर उसने अचानक ही राइफल का रुख नीचे करके नौलखा समीना को अपनी राइफल की जद में ले लिया। ये रीछ कहाँ से आ गया शारिक बाबू? सुरंग में से नौलखे की आवाज़ सुनाई दी। इससे कहो पहले मैं बाहर निकलने दे, फिर बात कर लेंगे। शारिक को अपनी कम मायगी पर गुस्सा आ रहा था। वो ना तो फारसी जानता था और ना ही पश्तो, और उसके ख्याल में ये अफगानी भी अंग्रेजी या उर्दू नहीं समझता था। लेकिन बहरहाल उसने किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया। क्या तुम उर्दू समझ सकते हो? वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। अफगानी ने नफी में सर हिलाया। अंग्रेजी समझते हो? शारिक ने अपना जुमला अंग्रेजी में दोहराया। हाँ, मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी समझता हूँ, अफगानी ने जवाब दिया। गुड। शारिक की आंखों में चमक सी उभर आई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं बल्कि तोती खान के मेहमान हैं। गांव पर उसके दुश्मनों ने हमला कर दिया है। फायरिंग की आवाजें तुम सुन चुके हो। शारिक ने बस्ती की तरफ इशारा किया जहां से फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर वो बात जारी रखते हुए बोला, क्या तुम तूर खान हो? नहीं, मैं तूर खान का साथी हूँ, अफगान ने जवाब दिया। तुम लोग कौन हो? हम पाकिस्तानी हैं, शारिक ने जवाब दिया। यहाँ हम तोती खान के मेहमान थे कि पुलिस ने गांव पर हमला कर दिया। मलिक तोती खान को मालूम था कि पुलिस उसके गांव पर हमला करेगी, इसलिए उसने तूर खान को मदद के लिए पैगाम भेज दिया था। पुलिस ने जब गांव पर हमला किया तो मलिक तोती खान ने अपने मकान के खुफिया रास्ते से हमें इस तरफ निकाल दिया। तूर खान कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। घबराओ नहीं, हम दोस्त हैं। पहले मुझे अपने साथियों को बाहर निकालने दो, फिर हम तूर खान से मुलाकात करेंगे। शारिक उसके जवाब का इंतजार किए बगैर झुककर नौलखे को हाथ से पकड़कर बाहर खींचने लगा। नौलखे ने बाहर आकर सबसे पहले बड़ी गर्मजोशी से उस शख्स से हाथ मिलाया। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर, वो उसका हाथ झटकते हुए बोला। बड़े अरसे बाद तुमसे मुलाकात हुई है। आखिरी बार शायद लाहौर के चिड़ियाघर में देखा था। ये वो नहीं है नौलखे भाई, समीना ने कहा। शारिक उसे भी बाहर निकाल चुका था। लाहौर के चिड़ियाघर में तुमने जो रीछ देखा था वो इंडिया का था, ये तो अफगान है। रीछ सब एक जैसे ही होते हैं, नौलखे ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उनका ताल्लुक इंडिया से हो या अफगानिस्तान से हो, रीछ तो रीछ ही होता है। वो अफगान खामोश खड़ा उलझी हुई नजरों से उनकी तरफ देख रहा था। इसी दौरान शारिक शाह परी को भी बाहर निकाल चुका था। उसके हाथ में भी राइफल थी। उन दो जवान और हसीन लड़कियों को देखकर उस रीछ की आंखों में चमक सी उभर आई थी। राइफल उन सब के हाथों में थी, लेकिन उस अफगान को इत्मीनान इस बात का था कि किसी ने उस पर राइफल नहीं तानी थी। इसने खुद भी राइफल की नाल नीचे झुका ली। हमें तूर खान के पास ले चलो। कहाँ है वो? शारिक ने अफगान की तरफ देखते हुए अंग्रेजी में कहा। पढ़ा लिखा रीछ लगता है, नौलखा मुस्कुराते हुए बोला। उस अफगान ने बारी बारी उन दोनों की तरफ देखा और फिर इशारा करते हुए एक तरफ चल पड़ा। तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें यहाँ हमारी मौजूदगी का पता कैसे चला था? शारिक ने उसके साथ चलते हुए पूछा। मेरा नाम मोहम्मद उमर है, अफगान ने जवाब दिया। मैं एक फितरती जरूरत के तहत इस तरफ आया था। फारिग हुआ तो उस पत्थर को हिलते देखकर चौंक गया। पहले तो मैं समझा कि शायद जलजला आ गया है, लेकिन जमीन साकत थी और वो पत्थर हिल रहा था। और फिर कुछ ही देर बाद पत्थर के नीचे से आवाजें आने लगी। मुझे भी हैरत हुई और खौफ भी महसूस होने लगा कि इस भारी पत्थर के नीचे कौन हो सकता है। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा और वो भारी पत्थर अपनी जगह से लड़खड़ा कर दूर जा गिरा। और जब तुम्हें उस खड्ड में से निकलते हुए देखा तो मैं झाड़ियों में छुप गया। पहले तो मैंने सोचा कि तुम्हें गोली मार दूं, लेकिन फिर इरादा बदल दिया। मैं ये जानना चाहता था कि तुम कौन हो और इतने बड़े पत्थर के नीचे कैसे छुपे थे। और ये अच्छा ही हुआ कि मैंने तुम्हें गोली नहीं मारी। वो लोग बातें करते हुए चट्टान नुमा बड़े बड़े पत्थरों के पास पहुंच गए। वहां भी छोटी छोटी झाड़ियां थी और 8 घोड़े बंधे हुए थे। तूर खान और उसके दूसरे साथी कहाँ हैं? शारिक ने इधर उधर देखते हुए पूछा। वो लोग गांव की तरफ गए हैं, मोहम्मद उमर ने बताया। तूर खान को मलिक तोती खान का पैगाम मिला तो वो सारे काम छोड़कर इधर आ गया, मगर शायद हम यहाँ देर से पहुंचे हैं। कोई बात नहीं, तूर खान मलिक तोती के दुश्मनों में से किसी एक को भी जिंदा वापस नहीं जाने देगा, लेकिन मेरा ख्याल है अब तक खासा जानी नुकसान हो चुका होगा, शारिक बोला। मोहम्मद उमर ने कोई जवाब नहीं दिया। नौलखा वगैरह आसपास पत्थरों पर बैठ गए। नौलखे को बड़ी प्यास लग रही थी। इसने पानी मांगा तो मोहम्मद उमर ने एक घोड़े की जीन से बंधा हुआ चमड़े का एक छोटा सा मशकीजा उतार कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। नौलखे ने मशकीजे के मुंह पर बंधी हुई डोरी खोली और मशकीजा ऊपर उठाकर पानी पीने लगा। फिर उसने मशकीजा समीना की तरफ बढ़ा दिया जो उसके करीब बैठी हुई थी। समीना ने पहले शाहपरी को पानी पिलाया, फिर खुद पिया और आखिर में मशकीजा शारिक की तरफ बढ़ा दिया। शाहपरी की हालत बहुत बुरी थी। उसने माँ को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था और उसकी लाश बेगोरो कफन छोड़ कर आई थी। वो मुसलसल रो रही थी और समीना उसे तसलियां दे रही थी। शारिक बार बार शाहपरी की तरफ देख रहा था। वो सोच रहा था कि अगर शाहपरी को इसके बाप की मौत का भी बता दिया जाए तो क्या वो ये सदमा बर्दाश्त कर सकेगी। अभी तो वो माँ की मौत के सदमे से नहीं संभल पा रही थी।
باپ کی موت کا صدمہ کیسے برداشت کر پائے گی؟ یہی سوچ کر شارق نے فی الحال خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اس نے سوچا کہ کسی مناسب وقت پر اسے ملا نذیر الدین کی موت کے بارے میں بھی بتا دیا جائے گا۔ گاؤں کی طرف سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد فائرنگ بند ہو گئی۔ اس وقت سورج بھی غروب ہونے والا تھا۔ کچھ دیر بعد 6-7 آدمی گاؤں کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ تور خان اور اس کے ساتھی تھے۔ ان کی تعداد 7 تھی۔ سب سے آگے تور خان تھا۔ وہ لمبا تڑنگا آدمی تھا، سر پر سیاہ پگڑی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، البتہ مونچھیں بڑی خوفناک تھی۔ وہ حیرت سے شارق اور 9 لکھے وغیرہ کی طرف دیکھنے لگا اور پھر دفعتاً جیسے اسے کچھ یاد آ گیا، وہ شارق کی طرف دیکھتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولا، اوہ تم بھی ملک طوطی خان کے وہ مہمان ہو جس کی وجہ سے پولیس نے اس کے گاؤں پر حملہ کیا تھا؟ ہاں، شارق نے اس بات میں ساری لایا۔ مجھے افسوس ہے کہ ہماری وجہ سے ان لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس کے اس حملے میں ملک طوطی خان کے 3 آدمی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 4 پولیس والے مارے گئے ہیں۔ کچھ پولیس والے اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے ہیں اور مجھے یقین ہے پولیس آج رات اس گاؤں پر دوبارہ حملہ کرے گی۔ میرے بابا کہاں ہیں؟ شاہ پری نے تور خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا بابا؟ تور خان نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ ملا نذیر الدین کی بیٹی ہے، شارق بولا۔ ہم حویلی سے نکلنے کے لیے سرنگ میں آ رہے تھے کہ اس کی ماں کو بچھو نے کاٹ لیا۔ ہم اسے بچا نہیں سکے۔ بچھو کا زہر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پورے جسم میں پھیل گیا اور وہ بیچاری ختم ہو گئی۔ اسے اپنا بابا یاد آ رہا ہے۔ ملا نذیر الدین نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم اسے لے کر چلے جائیں، وہ بعد میں ہمارے پاس آ جائے گا، شارق نے کہتے ہوئے تور خان کو آنکھ مار دی تھی۔ اوہ! تور خان کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ وہ حویلی میں ملا نذیر الدین کی لاش دیکھ کر آیا تھا اور اب شارق کے اشارے کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ شاہ پری اپنی ماں سے بھی محروم ہو گئی تھی اور فوری طور پر باپ کی موت کی خبر اسے سنانا مناسب نہیں تھا۔ مجھے تمہاری ماں کے مرنے کا افسوس ہے، وہ شاہ پری کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ملا نذیر الدین سے میری ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی ملک طوطی خان کے پاس ہی رہے گا۔ تم ان لوگوں کے ساتھ چلی جاؤ، میں تمہارے باپ کو لے کر آ جاؤں گا۔ ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ شارق نے سواریہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم لوگ محمد عمر کے ساتھ چلے جاؤ، یہ تمہیں پہلی منزل پر لے جائے گا۔ تور خان نے کہا، مجھے یقین ہے کہ پولیس آج رات پھر گاؤں پر حملہ کرے گی اور میں ملک طوطی خان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ مجھے 1-2 دن یہاں رہنا پڑے گا۔ شام ہونے والی ہے، تم لوگ روانہ ہو جاؤ، باقی باتیں بعد میں کسی وقت ہوں گی۔ وہ محمد عمر کی طرف مڑ گیا۔ محمد عمر، انہیں ساتھ لے جاؤ، پہلی منزل پر ہمارا انتظار کرنا۔ اگر ہم 2 دن تک نہ آئے تو انہیں آگے لے جانا اپنے ٹھکانے پر، اور دیکھو انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ موسیٰ خان کو بھی بتا دینا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کا خیال رکھے۔ ٹھیک ہے تور خان، محمد عمر نے اس بات میں ساری لایا۔ اب تم لوگ روانہ ہو جاؤ۔ تور خان نے شارق اور 9 لکھے سے ہاتھ ملایا۔ تم لوگ ہمارے اور گھوڑے لے جاؤ، ہمیں یہاں سے گھوڑے مل جائیں گے۔ انہوں نے ایک ایک گھوڑا کھول لیا۔ سمینہ نے ایک سفید گھوڑا منتخب کیا تھا، محمد عمر نے بھی اپنا گھوڑا کھول لیا۔ باقی 4 گھوڑے تور خان کے ساتھیوں نے کھول لیے۔ ان کے گھوڑوں کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی۔ سب سے آگے محمد عمر کا گھوڑا تھا اور آخر میں شارق کا۔ انہوں نے تقریباً 2 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ سورج غروب ہو گیا، لیکن اس کے کچھ ہی دیر بعد چاند نکل آیا۔ چاند ان کے بالکل سامنے تھا اور انہوں نے کئی عرصے بعد چاند کو طلوع ہوتے دیکھا تھا۔ یہ 14ویں کی شب تھی اور کسی بہت بڑے تھال کی طرح چمکتا ہوا چاند بہت بھلا لگ رہا تھا۔ راستہ تقریباً ہموار تھا، اس لیے گھوڑے کو چلنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی، لیکن سامنے بہت دور بلند پہاڑ نظر آ رہے تھے اور شارق جانتا تھا کہ جب وہ ان پہاڑوں میں پہنچیں گے تو ان کے لیے دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ وہ چاندنی رات میں چلتے رہے۔ ان کے چاروں طرف ویرانہ اور سناٹا تھا جو بڑا پر اسرار لگ رہا تھا۔ ملک طوطی خان کے گاؤں تک تو انہوں نے باغات دیکھے تھے، لیکن اس سے آگے کا علاقہ بالکل بنجر تھا۔ کہیں کہیں کوئی اکا دکا درخت نظر آ جاتا تھا یا وہ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں جو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ شارق بھاؤ، 9 لکھے نے اپنا گھوڑا اس کے قریب لاتے ہوئے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ روس والے اس ملک پر قبضہ کرنا کیوں چاہتے تھے۔ ہم کئی روز سے یہاں بھٹک رہے ہیں، بڑا بنجر اور ویران ملک ہے یہ۔ یہاں نہ تو سونے کی کانیں اور نہ یہاں کی زمین اناج پیدا کرتی ہے۔ روس نے اپنے ہزاروں بندے مروا دیے، اپنے ملک کی آدھی دولت یہاں خرچ کر دی، بلکہ ضائع کر دی۔ اگر وہ قبضہ جمانے میں کامیاب ہو بھی جاتا تو اسے یہاں سے کیا مل جاتا؟ یہاں تو پتھروں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تم اس بات کو نہیں سمجھ سکو گے 9 لکھے، شارق نے جواب دیا۔ کسی ملک پر قبضہ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں سونے کی کانیں ہوں، وہاں کی زمین اناج اگلتی ہو اور وہاں کے میدانوں میں دودھ کی نہریں بہتی ہوں۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، روس اس بنجر اور ویران ملک پر قبضہ کرنا چاہتا تھا تو اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ یہ ملک دفاعی لحاظ سے اس کے لیے اہمیت رکھتا تھا۔ افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد اس کے قدم پاکستان کی طرف بڑھتے۔ اسے اس خطے پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بندرگاہ کی ضرورت تھی اور گرم پانیوں کے سمندر تک پہنچنے کے لیے ہی روس نے یہ سارے جتن کیے تھے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ روس دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، لیکن افغانستان میں شکست کے بعد اس کی طاقت کا شیرازہ بکھر گیا۔
सेंट्रल एशिया की रियासतें रूस के तसल्लुत से आज़ाद हो रही हैं। रूस अपनी असल सरहदों में सिमट रहा है। अगर वो अफगानिस्तान में पनाह लेता तो शायद सूरत हाल ये ना होती। इसका मतलब है कि अफगान बड़े बहादुर हैं, नौलखा बोला। इनकी बहादुरी तो तुम देख ही चुके हो, शारिक ने जवाब दिया। अफगानिस्तान में रूस की शिकस्त की एक और बड़ी वजह यहाँ के दुश्वार गुजार रास्ते हैं। रूसी फौजियों के लिए नकल हरकत एक बड़ा मसला था। ऊंचे पहाड़ों और दुश्वार गुजार रास्तों पर उन्हें कदम कदम पर मुजाहमत का सामना था। अफगानों ने छापामार जंग लड़ी है और ये छापामार जंग ही रूस की शिकस्त का बायस बनी थी। फर्ज करो अगर रूसी यहाँ काबिज हो जाते तो, नौलखे ने कहा। अव्वल तो ये नामुमकिन होता, शारिक ने कहा। किसी दूसरे मुल्क पर कब्जा करना आज के दौर में इतना आसान नहीं, और बिलफर्ज यहाँ रूस का कब्जा हो भी जाता तो सूरत हाल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए कम अज कम निस्फ सदी दरकार होती है। जब ताकत हो किसी को कुचलने के लिए इतनी मुद्दत दरकार नहीं होती, नौलखे ने कहा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, शारिक बोला। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने के बावजूद रूस को यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा। बहरहाल छोड़ो इन बातों को, हमें यहाँ से क्या लेना। बातों में इन्होंने अपने घोड़ों की रफ्तार पर भी तवज्जो नहीं दी और अब शारिक को एहसास हुआ कि वो अपने साथियों से बहुत पीछे रह गए थे। इसने नौलखे को इशारा किया और घोड़े की लगाम को हरकत देकर उसकी रफ्तार बढ़ा दी। इस तरह वो कुछ ही देर बाद अपने साथियों से जा मिले। मोहम्मद उमर कह रहा था कि हमें कम से कम 2 घंटे और सफर करना पड़ेगा। इन पहाड़ियों के दामन में पहुंचकर हम कुछ देर आराम करेंगे और फिर अगले सफर पर रवाना हो जाएंगे, और फिर हमें रात भर सफर करना पड़ेगा। समीना ने शारिक और नौलखे की तरफ देखते हुए कहा। हम तो मुसलसल सफर में हैं, नौलखे ने गहरा सांस लेते हुए कहा। जब से हमने अफगानिस्तान की सरहद अबूर की है उस वक्त से भाग दौड़ में है, और ये भाग दौड़ उस वक्त खत्म होगी जब हम पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होंगे। फिक्र मत करो नौलखे, हम एक न एक रोज अपने मुल्क में पहुंच जाएंगे, शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मोहम्मद उमर इनसे काफी आगे निकल चुका था। शाहपरी का घोड़ा उसके पीछे था। उसने भी अपना घोड़ा उनके करीब कर लिया और ये लोग बातें करते हुए चलते रहे। तकरीबन 2 घंटे बाद वो पहाड़ के दामन में पहुंच गए। यहाँ एक पहाड़ी नदी के आसपास चंद दरख्त भी थे और एक छोटी चट्टान के करीब 2-3 कच्चे मकान भी नजर आ रहे थे। नदी के करीब पहुंचकर वो घोड़ों से उतर गए। घोड़े भी शायद प्यासे थे। वो नदी में पानी पीने लगे। शारिक वगैरह चंद गज ऊपर की तरफ चले गए। इन्होंने भी पेट भरकर पानी पिया। मोहम्मद उमर अपना घोड़ा वहीं छोड़कर उन मकानों की तरफ चला गया। उसने एक मकान का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया और कुछ ही देर बाद एक कदेड़ उम्र आदमी मकान से बाहर आ गया। उसके हाथ में कलाशनकोफ राइफल थी। अकबर खान, मोहम्मद उमर उस शख्स को मुखातिब करते हुए बोला। तूर खान के मेहमान आए हैं, दूसरे मकान का दरवाजा खोलो और इनके खाने पीने का बंदोबस्त करो। खाना खाकर हम लोग चले जाएंगे। अच्छा, तुम इधर ही ठहरो, मैं आता हूँ। अकबर खान दोबारा अंदर चला गया। अकबर खान तकरीबन 5 मिनट बाद वापस आया। इस मरतबा उसके हाथ में राइफल की बजाय लालटेन थी। वो दूसरे मकान के सामने आ गया। जेब से चाबी निकालकर उमर ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। शारिक वगैरह भी अंदर आ गए। बड़ा सा कमरा था जिसके फर्श पर नमदा बिछा हुआ था। वो लोग तकरीबन 3 घंटों तक घोड़े की पुश्त पर सफर करते रहे थे। अंदर दाखिल होते निमदे पर लेट गए। अकबर खान उन्हें यहाँ छोड़कर वापस चला गया था। जब इन्होंने अपना सफर शुरू किया था तो शाम हो रही थी और वो लोग तकरीबन 3 घंटों तक सफर करते रहे थे। शारिक के ख्याल में अब 10 बज रहे होंगे। तकरीबन 40 मिनट बाद अकबर खान उनके लिए खाना लेकर आ गया। ताज़ा पकी हुई रोटियां और बगैर दूध के चाय थी। भूख में इस रोटी ने भी बहुत मजा दिया था। रोटी खाने के दौरान वो लोग बातें भी करते रहे। नौलखा इस बात पर हैरत का इजहार कर रहा था कि आबादी से मीलों दूर वीराने में आबाद अकबर खान और इसके घर वाले कैसे जिंदा है। यहाँ ना तो जरखेज जमीन है जिस पर कोई खेती बाड़ी होती हो और ना ही आमदनी का कोई और जरिया। ये लोग खाते पीते कहाँ से होंगे। अकबर खान शहरियों से ज्यादा खुश है, मोहम्मद उमर ने उसकी बातें सुनने के बाद कहा। इन पहाड़ियों में चीड़ के दरख्तों की बहुतात है। अकबर खान और इसका बेटा दिन भर दरख्त काटते रहते हैं। गर्दीद में लकड़ी का एक ताजर हफ्ते में एक मरतबा यहाँ आकर लकड़ियां ले जाता है जिनसे अकबर खान को माकूल आमदनी हो जाती है। कभी कभी वो खुद भी शहर चला जाता है और अपना राशन ले आता है, लेकिन इस तरफ तो कोई बाकायदा रास्ता नहीं है। लकड़ी के लिए ट्रक वगैरह कैसे आते होंगे, शारिक ने कहा। लकड़ी ले जाने के लिए ऊंट और घोड़े इस्तेमाल होते हैं, मोहम्मद उमर ने जवाब दिया। मोहम्मद उमर हम जैसे लोगों के लिए भी काम करता है। हुकूमत के बागियों के कई गिरोह इन पहाड़ियों में छुपे होते हैं। उनकी तलाश में पुलिस और फौज भी इस तरफ आती रहती है। अकबर खान से हमें पुलिस और फौज की नकलो हरकत का पता चलता रहता है। इन इतलात के इवज बागी भी माली तौर पर अकबर खान की मदद करते रहते हैं। लेकिन शारिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, बागी तो खुद पहाड़ों में दर बदर फिरते रहते होंगे, उन्हें तो अपने खाने पीने की फिक्र रहती होगी। हमें कभी खाने पीने की फिक्र नहीं रही, मोहम्मद उमर ने जवाब दिया। इन पहाड़ों में कई छोटी छोटी बस्तियां हैं जहां से हमें खाने पीने को मिल जाता है। इसके अलावा हम आसपास बड़ी बस्तियों के चक्कर लगाते रहते हैं, यहाँ से हम माल जमा करते हैं। क्या लोग खुद बखुद तुम लोगों की मदद करते हैं, नौलखे ने पूछा। बड़ी बस्तियों के लोग मुश्किल से कुछ निकालते हैं, मोहम्मद उमर ने जवाब दिया।
ایسے لوگوں سے ہمیں زبردستی چھیننا پڑتا ہے اسلحے کے زور پر۔ بعض اوقات لوگ مقابلے پر اتر آتے ہیں اور ایک آدھ آدمی ہمارے ہاتھوں بھی مارا جاتا ہے۔ زبردستی چھیننا پڑتا ہے؟ شارق بڑبڑایا۔ تمہارا مطلب ہے ڈاکے؟ ہاں یہی سمجھ لو، محمد عمر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پھر اپنی رائفل سنبھالتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے اب ہمیں چل دینا چاہیے، ہمارا راستہ خاصا لمبا ہے۔ کیا ہم رات بھر سفر کرتے رہیں گے؟ شارق نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں مجبوری ہے، صبح ہونے سے پہلے ہمیں اپنی منزل پر پہنچنا ہے، محمد عمر نے جواب دیا، اور وہ لوگ اس مکان سے باہر آ گئے اور اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے، اور اسی طرح ان کا سفر پھر شروع ہو گیا۔ وہ لوگ مسلسل بلندی کی طرف سفر کرتے ہوئے پہاڑوں میں داخل ہو گئے۔ گھوڑوں پر ان کا سفر رات بھر جاری رہا۔ انہیں کہیں تو ہموار راستہ ملا اور کہیں راستہ اس قدر دشوار تھا کہ اس طرف سے گزرتے ہوئے ان کی روح تب کانپ اٹھتی تھی۔ صبح 5 بجے کے قریب وہ ایک بار پھر ایک کشادہ راستے پر پہنچ گئے۔ اس راستے پر بیک وقت کئی گھوڑے گزر سکتے تھے۔ یہ راستہ چٹانوں کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ بل کھاتے اس راستے پر چلتے ہوئے ایک چٹان پر واقع ایک قلعہ نما مکان میں پہنچ گئے۔ اس مکان کے چاروں طرف خاصی کشادہ جگہ تھی اور وہاں سے نشیب میں دور تک پھیلی ہوئی وادی کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ مکان قلعہ نما تھا، اس میں کئی کمرے تھے اور بہت وسیع و عریض صحن تھا۔ شارق کے اندازے کے مطابق یہاں کم از کم 200 آدمی بیک وقت قیام کر سکتے تھے۔ ایسے قلعہ نما مکان انہوں نے افغانستان میں کئی جگہ دیکھے تھے۔ پہلے تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی کہ ویران پہاڑوں میں آبادیوں سے میلوں دور اس قسم کے قلعہ نما مکان بنانے کے لیے یا بنانے کی کیا تک تھی، لیکن ایک موقع پر گل رحمان سے باتیں کرتے ہوئے انہیں یہ پتا چلا کہ افغانستان صدیوں سے بیرونی حملہ آوروں کی گزرگاہ رہا ہے۔ ان بیرونی حملہ آوروں سے نمٹنے کے لیے ہی جگہ جگہ سے چھوٹے چھوٹے قلعے بنائے گئے تھے جہاں فوج کے سپاہی موجود رہتے تھے۔ ماضی میں یوں بھی افغانستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور جاگیروں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر ریاست کے حکمران، جاگیردار اور امیر نے اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے گزرگاہوں اور اپنی ریاست کی سرحدوں پر ایسے قلعے بنا رکھے تھے تاکہ مداخلت کاروں اور بیرونی حملہ آوروں کو روکا جا سکے۔ اس وقت اس قلعہ نما مکان میں 4 آدمی تھے اور بقول نونکھا کے چاروں دیسی ریچھ تھے۔ انہوں نے مہینوں سے نہ تو بال کٹوائے تھے اور نہ ہی نہائے ہوں گے۔ حالانکہ ان پہاڑوں میں پانی کی کمی نہیں تھی، جگہ جگہ برساتی ندی نالے موجود تھے جن میں صاف اور شفاف پانی بہ رہا تھا۔ گھوڑے انہوں نے آنگن میں کھلے چھوڑ دیے۔ محمد عمر انہیں ایک کشادہ کمرے میں لے آیا۔ یہاں فرش پر چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ وہ لوگ تھکن سے اس قدر نڈال تھے کہ چٹائی پر گرتے ہی سو گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد محمد عمر نے انہیں جگایا۔ اس وقت ناشتہ تیار ہو چکا تھا۔ توے پر پکی ہوئی موٹی موٹی روٹیاں، تلا ہوا خشک گوشت اور بغیر دودھ کے چائے۔ اس وقت دھوپ نکل چکی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد یہ لوگ کچھ دیر دھوپ میں بیٹھے باتیں کرتے رہے اور پھر کمرے میں آ کر چٹائی پر لیٹ گئے۔ دوبارہ جب شارق کی آنکھ کھلی تو ساپیر کے 3 بج رہے تھے۔ نولکھا اس سے پہلے جاگ چکا تھا، البتہ سمینہ اور شاہ پری سو رہی تھی۔ ان کی باتوں کی آواز سن کر وہ دونوں بھی جاگ گئی۔ انہوں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، البتہ رات کا کھانا شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی کھا لیا گیا تھا۔ رات کو روشنی کے لیے لالٹین روشن کر لی گئی۔ ایک لالٹین ان کے کمرے میں بھی رکھ دی گئی۔ محمد عمر کافی دیر تک ان کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا، پھر ادھر اپنے آدمیوں کے پاس چلا گیا۔ وہ لوگ اگرچہ دن بھر سو رہے تھے مگر ان کی تھکن ابھی پوری طرح نہیں اتری تھی۔ محمد عمر کے جانے کے بعد وہ سب اونگنے لگے۔ شارق نے اٹھ کر دروازے کو اندر سے کنڈا لگا دیا اور نولکھے کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ ان سے کچھ فاصلے پر سمینہ اور شاہ پری لیٹی ہوئی تھی۔ سمینہ غالباً سو گئی تھی لیکن شاہ پری جاگ رہی تھی۔ شارق کو اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ مجھے اس کی حالت پر افسوس ہو رہا ہے، شارق نے نولکھے کے کان میں سرگوشی کی۔ اسے اپنی ماں کی موت کا اتنا صدمہ ہے، جب اسے پتا چلے گا کہ اس کا باپ بھی اس دنیا میں نہیں رہا تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ باپ اس دنیا میں نہیں رہا؟ کیا مطلب؟ نولکھے نے اسے گھورا۔ میں نے ابھی تم لوگوں کو بھی نہیں بتایا، شارق نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ جب ہم تہہ خانے میں اترے تھے تو ملا نصیر الدین حملہ آوروں کو روکنے کے لیے باہر ہی رک گیا تھا۔ میں دروازے کے سراغ سے آنکھ لگا کر دیکھ رہا تھا۔ 2 پولیس والوں نے ملا نصیر الدین کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ اس سے ہمارے بارے میں پوچھ رہے تھے لیکن اس نے اپنی جان تو دے دی مگر ہمارے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اسے بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نولکھا بولا۔ موقع ہی کب ملا، شارق نے جواب دیا۔ سرنگ سے نکلتے ہی محمد عمر نے ہینڈ اپ کرا دیا تھا۔ اس کے بعد تور خان وغیرہ آ گئے اور پھر صورتحال ایسی تھی کہ میں شاہ پری کو اس کے باپ کے قتل کے بارے میں نہیں بتا سکتا تھا۔ اگر اس کی ماں کا انتقال نہ ہوا ہوتا تو میں یہ دکھ بھری خبر اسے سنا ہی دیتا۔ بیچاری، نولکھا کہتے ہوئے بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ تو بہت ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ۔ وہ بیچاری اب اپنے باپ کا انتظار کرتی رہے گی، لیکن کب تک؟ آخر کب تک چھپاؤ گی یہ خبر اس سے؟ 2-3 دن بعد اسے بتا ہی دوں گا۔ شارق نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ اس وقت تک شاید وہ اس قابل ہو جائے کہ یہ نیا صدمہ برداشت کر لے۔ نولکھے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ اسے ملا نصیر الدین کی موت کا واقعی ہی بڑا دکھ تھا۔ اس بیچارے نے ان لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دی تھی۔ اگر وہ چاہتا تو ان کے بارے میں بتا کر اپنی جان بچا سکتا تھا،
نو لکھے نے گردن گھما کر شاہ پری کی طرف دیکھا۔ وہ سمینہ سے لپٹی ہوئی تھی۔ سمینہ تو سو رہی تھی لیکن شاہ پری کی ہلکی ہلکی سسکیاں اسے سنائی دے رہی تھی۔ نو لکھے کو اس سے پہلے سے زیادہ ہمدردی ہو گئی۔ وہ اسے دلاسا دینا چاہتا تھا مگر اس کے باپ کا حوالہ نہیں دے سکتا تھا۔ نو لکھے نے گردن گھما کر شارق کی طرف دیکھا، وہ بھی سو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد شاہ پری کی سسکیاں بھی بند ہو گئی، شاید وہ بھی سو گئی تھی، لیکن نو لکھا جاگتا رہا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ شارق کی باتوں نے اس کی نیند اڑا دی تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا، کھڑکی کے باہر سے جینگر وغیرہ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی جو اس سناٹے میں بڑی پراسرار لگ رہی تھی۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی۔ نو لکھے نے کئی مرتبہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتا شاہ پری کا معصوم چہرہ اس کے تصور میں ابھر آتا اور وہ آنکھیں کھول دیتا، لیکن رات کے آخری پیر اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے اور بلا کر وہ بھی نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ اس کلا نما مکان میں رہتے ہوئے تیسرا دن تھا۔ ان لوگوں کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا، لہذا یہ لوگ جی بھر کے بور ہوتے رہے۔ اسی روز شام کو کھانا کھانے کے دوران محمد عمر نے اعلان کر دیا کہ آج رات طور خان اور اس کے ساتھی یہاں نہ پہنچے تو وہ لوگ صبح سویرے اپنے مرکز کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ تمہارے یہ مرکز کہاں ہے اور یہاں سے کتنی دور ہے؟ شارق نے پوچھا۔ کل صبح چلیں گے تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے پہنچیں گے۔ وہاں سے زروگ نامی شہر چند میل کے فاصلے پر ہے۔ زروگ سے ہم کس طرف جا سکتے ہیں؟ شارق نے ایک اور سوال کیا۔ یوں تو زروگ سے پاکستانی علاقے شمالی وزیرستان کی سرحد قریب پڑتی ہے، لیکن تم لوگ اگر پاکستان جانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے جنوبی وزیرستان کی سرحد پار کرنا زیادہ مناسب رہے گا۔ جنوبی وزیرستان زروگ سے کتنی دور ہے؟ شارق نے پوچھا۔ کئی دن کا فاصلہ ہے، محمد عمر نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کئی روز تک ان پہاڑوں میں بھٹکنا پڑے گا، قریب بیٹھے ہوئے نو لکھے نے کہا۔ پھر محمد عمر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ایک بات تو بتاؤ یار، تم لوگ ان پہاڑوں میں کیسی زندگی گزار رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنے گھر والے یاد نہیں آتے؟ گھر والے؟ محمد عمر نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ میں تو اپنے گھر والوں کی شکلیں بھی بھول چکا ہوں۔ یہی پہاڑ اور ویرانی ہمارا گھر ہے۔ کہیں کہیں اس طرح کے مکانات ہمارے قبضے میں ہیں، ورنہ ہماری راتیں یا تو کھلے آسمان تلے گزرتی ہیں یا غاروں میں، اور غاروں کی ان پہاڑیوں میں کمی نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم لوگ ان پہاڑیوں میں کیوں رہ رہے ہو؟ نو لکھے نے کہا۔ ہر شخص کا ہر حکومت سے کوئی نہ کوئی سیاسی اختلاف ضرور ہوتا ہے، بلکہ سیاسی اختلاف ہر شخص کا حق ہے، لیکن اختلاف زیادہ شدت اختیار کر جائے تو حکومت کے مسائل سے بچنے کے لیے روپوش ہونا ہی پڑتا ہے، لیکن جب حکومت بدل جاتی ہے تو یہ سارے اختلافات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو کئی حکومتیں بدلی ہیں، اس کے باوجود تم لوگ ان ویرانوں میں چھپے ہوئے ہو، اس لیے کہ ہم جیسے لوگ ہر حکومت کو مطلوب ہوتے ہیں۔ محمد عمر نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، ہم کبھی اپنے گھروں کو نہیں لوٹ سکتے، ہم جیسے لوگوں کو باقی زندگی انہی پہاڑوں میں گزارنی ہوتی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ نو لکھے نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم سب فراری ہیں، محمد عمر نے جواب دیا۔ ہم میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے ہاتھوں 2-4 آدمی نہ مارے گئے ہوں۔ کسی نے قبائلی دشمنی کی بنا پر اپنے دشمن کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور کسی نہ کسی اور وجہ سے یہ لوگ نہ اپنے قبیلوں میں رہ سکتے ہیں نہ شہروں اور بستیوں میں۔ یہ لوگ نہ صرف قانون کو مطلوب ہے بلکہ ان کے دشمن بھی انہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کے لیے پہاڑی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ اوہ، نو لکھے نے ساری لاتے ہوئے کہا، تو یہ قاتلوں کا گروہ ہے جو قانون اور اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے ان پہاڑوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یہی سمجھ لو، محمد عمر نے جواب دیا۔ لیکن ان پہاڑوں کے باہر سب لوگ ہمارے دشمن نہیں، بلکہ طوطی خان جیسے لوگ بھی ہیں جو وقتاً فوقتاً ہماری مدد کرتے رہتے ہیں، اور ہم بھی ایسے موقعوں پر ان کے کام آتے ہیں۔ اس روز جب ملک طوطی خان کا پیغام ملا تو طور خان یہیں پر تھا۔ پیغام ملتے ہی وہ ہمیں ساتھ لے کر چل پڑا تھا۔ تو گویا طور خان اس گروہ کا سردار ہے، نو لکھے نے کہا۔ اسے تو یہ گروہ بنانے میں بڑی دشواری پیش آئی ہوگی۔ ویسے تم اس گروہ میں کب سے ہو؟ مجھے تو 3 سال ہو چکے ہیں، محمد عمر نے بتایا۔ یہ گروہ طور خان نے بنایا تھا، وہ مجھ سے تقریباً 2 ہفتے پہلے اس گروہ میں شامل ہوا تھا۔ وہ تاجک ہے۔ ویسے اس گروہ میں مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ میں قندھار سے بھاگ کر آیا تھا۔ 2 پاکستانی ہیں جن کا تعلق صوبہ سرحد سے ہے۔ وہ پولیس سے بچنے کے لیے اگرچہ آزاد علاقے میں آ گئے تھے، لیکن تم جانتے ہو کہ آزاد قبائلی علاقوں میں جرگے کا نظام چلتا ہے۔ جرگہ جو فیصلہ کر دے وہ ہر حالت میں قبول کرنا پڑتا ہے۔ پولیٹیکل ایجنٹ کے مجبور کرنے پر جرگے نے ان دونوں کو قانون کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ دونوں وہاں سے بھاگ کر افغانستان آ گئے۔ کچھ عرصہ پہلے مختلف علاقوں میں بھٹکتے رہے اور پھر اس گروہ میں شامل ہو گئے۔ تم نے کہا تھا کہ طور خان تم سے 2 ہفتے پہلے اس گروہ میں شامل ہوا تھا، وہ گروہ کا سردار کیسے بنا؟ نو لکھے نے پوچھا۔ طاقت کا قانون ہر جگہ چلتا ہے، محمد عمر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ طور خان سے پہلے اس گروہ کا سربراہ ایک قندھاری تھا۔ طور خان کا کسی بات پر اس سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس وقت طور خان کو گروہ میں کسی کی بھی حمایت حاصل نہیں تھی، لیکن طور خان نے قبیلے کے قندھاری سردار کو قتل کر دیا تو گروہ کے باقی آدمیوں نے اس کے سامنے سر جھکا دیا اور اسے گروہ کا سردار تسلیم کر لیا۔ اس گروہ میں کتنے آدمی ہیں؟ نو لکھے نے ایک اور سوال کیا۔ تقریباً 35، محمد عمر نے جواب دیا۔
گروہ کے اخراجات چلانا سردار کی ذمہ داری ہے اور یہ سردار کا کام ہے کہ وہ قرب و جوار کی بستیوں کے سرداروں سے راشن وصول کرے یا بستیوں میں لوٹ مار کی جائے۔ سمجھ گیا بھائی، نولکھے نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ لوٹ ماری تم لوگوں کا پیشہ ہے، لوٹ مار تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ ذرا مختلف ہے۔ شارق ایک طرف بیٹھا خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ محمد عمر نے جو انکشافات کیے تھے وہ اس کے لیے خاصے دلچسپ تھے۔ گروہ کے سربراہ طور خان سے بہت مختصر سی ملاقات ہوئی تھی اور وہ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے جو باتیں معلوم ہوئی تھی ان سے وہ کسی حد تک اندازہ لگا سکتا تھا کہ اگر کوئی برا وقت آیا تو طور خان جیسے شخص سے نمٹنا آسان کام نہیں ہوگا۔ اگلے روز صبح سویرے وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ اس مرتبہ راستہ زیادہ دشوار نہیں تھا۔ وہ ایک وادی میں سفر کر رہے تھے۔ دوپہر کے قریب وہ ایک دریا کے سامنے پہنچ گئے۔ پانی کی وجہ سے آس پاس درختوں کی بہتات تھی۔ شہتوت کے درخت زیادہ تھے۔ انہوں نے درختوں کے قریب ہی پڑاؤ ڈال دیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ادھر ادھر لیٹ گئے۔ سمینہ شاہ پری کے ساتھ تھی۔ شارق نے سمینہ کو اشارے سے بلایا اور اس کے ساتھ ٹہلتا ہوا دریا کے کنارے پر ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں پیر پانی میں لٹکا لیے تھے۔ کوئی خاص بات ہے؟ سمینہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھی اس کے قریب ہی ایک پتھر پر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں، خاص بات ہی سمجھو، شارق نے مدھم لہجے میں کہا۔ کل رات میں نے نولکھے کو بتا دیا تھا اور اب تمہیں بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کرتی ہو۔ معاملہ کیا ہے؟ سمینہ کی آنکھوں میں الجھن سی نظر آنے لگی۔ تمہیں یاد ہوگا کہ جب ہم ملک طوطی خان کی حویلی میں تہ خانے میں اترے تھے تو ملا نصیر الدین پولیس والوں کو ہم سے دور رکھنے کے لیے باہر ہی رہ گیا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، اور وہ ہمارے ساتھ بھی نہیں آیا۔ سمینہ بولی۔ اب وہ کبھی نہیں آئے گا، شارق نے کہا۔ اس کے لہجے میں افسردگی تھی۔ کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ سمینہ نے اسے گورا۔ ملا نصیر الدین کو قتل کر دیا گیا تھا، شارق نے کہا، اور پھر تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، اب تک میں اس لیے خاموش رہا کہ شاہ پری ماں کی موت کے صدمے سے نڈال ہو رہی تھی، لیکن اس کے باپ کے قتل کی خبر زیادہ دیر تک چھپائی بھی نہیں جا سکتی۔ تم کسی طرح شاہ پری کو بتا دو کہ اس کا باپ بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ سمینہ عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نہ مداسی چھا گئی۔ ملا نصیر الدین یا شاہ پری سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن ان سے کئی روز کا ساتھ رہا تھا، اور پھر ملا نصیر الدین نے انہی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دی تھی۔ شاہ پری سے تو سمینہ کو کچھ زیادہ ہی انس ہو گیا تھا۔ اسے یاد آ گیا جب وہ شاہ پری کے گاؤں سے فرار ہوئے تھے تو وہ راستہ بھٹک گئی تھی، اور پھر دوسرے دن اسے شاہ پری بھی اس ویرانے میں مل گئی تھی۔ اسے سب کچھ یاد آ رہا تھا کہ کس طرح وہ پہاڑوں میں بھٹکنے کے بعد باغ والے مکان میں پہنچ گئی تھی، جہاں جہاں نامی اس شخص نے شاہ پری کی عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی اور اس کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ پھر ان کا اس مکان سے فرار ہونا اور پولیس کے ہاتھوں پکڑے جانا۔ شام کو شاہ پری کا باپ اسے پولیس سے چھڑا کر لے گیا تھا۔ سمینہ کا خیال تھا کہ وہ جیل میں پڑی رہے گی اور پولیس والوں کی عوض کا نشانہ بنتی رہے گی۔ پولیس چوکی کے انچارج نے اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن عین وقت پر شارق اور ملا نصیر الدین کے آدمی پہنچ گئے تھے اور پولیس والوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اسے پولیس کی چوکی سے نکال لے گئے تھے۔ سمینہ کو سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ ملا نصیر الدین نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اور پھر وہ لوگ جب بھی ملک طوطی خان کے گاؤں پہنچے تھے تو ملا نصیر الدین کتنا خوش ہوا تھا، شاہ پری کتنا خوش ہوئی تھی۔ ملا نصیر الدین نے انہیں حفاظت کا یقین دلایا تھا اور بلاخر انہیں بچانے کے لیے اپنی جان دے دی تھی۔ سمینہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔